एक ऐसा बंदा जिसने लीड किया हो 200 कंट्रीज से ज्यादा साइकियाट्रिस्ट को। मैं आज भी ये समझता हूँ कि मैं इससे बेहतर कर सकता था। तो अभी तो ये वो है ना कि हनूज दहली दूर अस्त। मैं ये समझता हूँ कि सक्सेस के लिए यू हैव टू री इन्वेंट योरसेल्फ। Wow, you have to Reinvent reinvent yourself. yourself. This is Every 4 or 5 years, you have to reinvent yourself. ऑब्वियसली एयरलाइन में मैं होती थी, एक लग्जरियस मेरा लाइफस्टाइल था, मैंने खुद को बिल्कुल चेंज किया। सर साइकोलॉजी बड़ी सिंपल है, इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपने दूर जाना है, इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू गो फार, यू नीड अ वेरी गुड टीम विद यू। बासिल एहसान मुफ्ती करंटली ये जैगुआर लैंड रोवर यूके में काम करते हैं। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? अंदाज़न 7-8 साल हो गए हैं। 2017 की बात है जब मुझे एंट्री पॉइंट मिला रेंज रोवर के साथ। मैं उस जनरेशन में से हूँ जहाँ पे एजुकेशन, और उन कल्चर से हूँ जहाँ पे हमें एजुकेशन एज ऑफ राइट नहीं मिला। अभी हम पैदा नहीं होते तो हमारे रिश्तों की बातें शुरू हो जाती हैं। मेरे ख्याल से हमारी माएँ 7 मंथ प्रेग्नेंट होती हैं तो इधर उधर से बातें हो जाती हैं कि इसकी तो इधर शादी हो जाएगी, इसकी तो उधर शादी हो जाएगी, तो लिखाने पढ़ाने का तो किसी ने सोचा नहीं होता। गुर्दों की बीमारियां इतनी आम हो गई हैं कि जो आपका पहले ब्लड प्रेशर के मसाइल जो थे 50-60 साल की उम्र में आ जाते थे, आजकल जो है तो हम 30 और 35 साल के यंग लोगों को देख रहे होते हैं कि जिनमें दिल के मसाइल, जिनमें गुर्दे के मसाइल। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बच्चे आपने मेडिसिन ही चूज़ करना है। दो आई वाज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेडिसिन दैट मच, और मेरा ज़्यादा जो रुझान था वो ज़्यादा आर्ट्स की तरफ था। लेकिन फिर मेरी वालदा ने मुझे कहा कि आप अगर मेडिसिन की डिग्री, MBBS की डिग्री ले आए तो उसके बाद यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। द हैप्पीनेस दैट इट कुड ब्रिंग टू माय मदर दैट मेंट अ लॉट टू मी। तो क्या आपने जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में देखा जो कि एडवर्ड स्कूल से अलग था? वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कूल में काफ़ी डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन ना। वो प्रोफेसर आते हैं, लेक्चर देते हैं, दे जस्ट लीव। उनके पास टाइम ही नहीं होता। दे कंसीडर कि हम पढ़ कर आएंगे सब्जेक्ट को, टॉपिक को, और वो हमें जो प्रोजेक्ट देंगे, हम अगर कोई मसला होगा हम उनके पास जाएंगे, वरना वी शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट आवरसेल्फ। दोस्तों, हमारे ये माइंडकास्ट जो है बेस्ट जितनी भी हमारी क्लिप्स हुई हैं, जितनी भी हमारे शख्सियात के साथ पॉडकास्ट की हैं, उनकी बेस्ट मोमेंट से हैं। और इस पे हमारा फोकस है मोटिवेशन के बारे में, मेंटल हेल्थ, रिजिलियंस के बारे में, और एक कामयाब शख्स बनने के लिए क्या ऐसी स्ट्रगल होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं माइंडकास्ट के बारे में, उन बेस्ट क्लिप्स के बारे में, डिफरेंट शख्सियात का। यकीन जानिए कि ये चंद क्लिप्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपने साइकेट्री, ज़हनी सेहत, मेंटल हेल्थ, इसको डॉक्टर बनने के बाद क्यों एज अ कैरियर चूज़ किया? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे वालिदैन 1947 में वो हिजरत करके ईस्ट पंजाब से यहाँ आए थे। वो ऐसे हालात थे कि जिस वक्त जो ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ईस्ट पंजाब से आए थे, वो अपनी इस कोशिश में थे और स्ट्रगल में थे कि वो और उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो अपना मुकाम पैदा कर सकें। तो मैंने अपने वालिद को, मेरी पैदाइश यहाँ की है, तो मैंने अपने वालिद को और अपनी वालदा को वो स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो वो सबक था जिसकी वजह से हमारी कोशिश ये थी कि हम अपनी ज़िंदगी का जो मकाम है उसको हासिल कर सकें। जहाँ तक साइकियाट्री में जाने का ताल्लुक़ है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक एक फैक्टर था वो ये था कि प्रोफेसर रशीद चौधरी, जिनके साथ मैंने सारी अपनी ट्रेनिंग की है, वो एक रोल मॉडल की तरह हमारी फैमिली में होते थे। और मैं उस वक़्त से ही, जब मेडिकल स्टूडेंट था, तो ये वो वक़्त था जब वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री लगे थे। वो फाउंटेन हाउस को डेवलप कर रहे थे। तो मेडिकल स्टूडेंट के वक्त से ही लेके मेरा काफ़ी वक्त जो है वो उनकी कंपनी में गुज़रा। तो उससे मुझे ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अगर ये इस फील्ड में आके अपना एक नाम बना सकते हैं तो हमें चाहिए कि हम और लोग भी इनके साथ शामिल हों। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब जहनी मरीज़ों को मेंटल अस्पताल में या ऐसी जगह पे हम देखते थे तो उनका कोई परेशान हाल नहीं होता था, बल्कि फैमिलीज तक उनको छोड़ देती थी। ये ऐसी स्पेशलिटी थी कि जिसमें लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि ये स्पेशलिटी जो है वो एक दिन बड़ी स्पेशलिटीज़ में इसका शुमार होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो फ़ैसला आज से 40 साल 45 साल पहले किया, उसके ऊपर कोई नदामत नहीं है।
بلکہ یہ خوشی ہے کہ اس ایریا میں کوئی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہم کرنے کے قابل ہوئے. سائیکیٹری آپ نے کیوں چوز کی؟ سائیکیٹری کیوں چوز کی؟ دیٹس اے گڈ کویشچن. آئی تھنک اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سائیکیٹری کی میں جو انسرٹینٹی ہے نا کہ یو آر آلویز، ساری میڈیسن میں آپ انسرٹینٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. نیورو سرجری ہے، برین ٹیومر ہے، پیشنٹ پریزنٹ کر دیتا ہے، انسرٹینٹی ہے. لیکن آپ نے سی ٹی اسکین ایم آر آئی کر لیا، آپ کو سامنے چیز نظر آ جائے گی. سائیکیٹری کی میں کہتا ہوں کہ ابھی تک یہ خوبی ہے کہ یو آر اسٹل ڈیلنگ ود انسرٹینٹی. پیپل کم ٹاک ٹو یو اور آپ ان کی باتوں سے، ان کے بیہیویئر سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. اور میرا چونکہ شروع سے ایک لٹریچر کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہے، میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں، تو وہ ایک لنک تھا. اور جسٹ ٹو پٹ اٹ آن ریکارڈ کہ جب میں نے ایف سی پی ایس کیا تھا، آئی تھنک 1987 تھی، میں کافی بوڑھا ہوں، لوگوں کو نظر نہیں آتا شاید تو 1987 میں، تو اس وقت آپ ایف سی پی ایس پارٹ 1 کر کے کسی بھی ڈسپلن میں میڈیسن کے جا سکتے تھے. میں انیشیلی 3-4 مہینے آپتھلمالوجی میں گیا بھی، کیونکہ اگر آپ پیسے کے لحاظ سے دیکھیں اور پریکٹس کے حساب سے تو وہ اس طرح کی ہائی ارننگ اسپیشلٹیز ہیں. لیکن وہاں پہ مجھے جو اس کا اور اسپیشلٹیز میں اور ڈسپلنز میں جو روٹین لگے بندی چیزیں تھیں، اس نے شاید اپیل نہیں کیا. آپ کس عمر میں تھی جب آپ کو یہ خیال آیا کہ اب یہ میں پروفیشنلی کے علاوہ لوگوں کو میں یہ اسٹریٹ چلڈرن کو یہ سہولت مہیا کر سکتی؟ ایکچولی تھوڑا یہ تھا کہ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤں. مطلب آرٹ تو میرا بچپن سے ایک جنون تھا، بٹ میرے فادر کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اوبیسلی میں گھر میں بڑی تھی، ذمہ داری آ گئی میرے پہ، تو میں ایئر لائن میں میری جاب سٹارٹ ہو گئی. لیکن یہ تھا کہ میری آرٹ کی جو ایکٹیویٹیز تھی، جو میری ٹریننگ تھی، جو کورسز تھے، وہ میں ساتھ ساتھ کرتی رہی. انٹرنیشنل ایکسپلوجر سے یہ ہوا کہ میں جس کنٹری بھی جاتی تھی تو وہاں کی سب سے پہلے میں ریسیپشن سے آرٹ گیلری کی معلومات کرتی تھی. اور میرے خیال میں کہ جتنی کنٹریز میں ماشاء اللہ گئی ہوں، کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے کینیڈا سے لے کے دبئی تک کہ میں نے وہاں کی آرٹ گیلری وزٹ نہ کی ہو. میں نے وہاں پہ 2-3 دن باقاعدہ جا کے بیٹھ کے ریسرچ کیے ہیں، سرچ کیے، ان کے کام کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے. تو یہ ایک شوق تھا شروع سے تھا، بٹ میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا شروع سے کہ میں جب کبھی لائف میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں گی تو پھر میں غریب بچوں کے لیے ایک ایسی اکیڈمی بناؤں گی اور ایک ایسا کام کروں گی. اسپیشلی میں رہتی تو اسلام آباد میں تھی، بٹ میرا جو ٹارگٹ تھا وہ پشاور تھا، کیونکہ آرٹ کے لیے جتنی محنت میں نے کی، جتنے پاپڑ بیلے، فیسز اتنی ایکسپینسو، بڑی مشکل سے میں نے وہ ساری چیزیں برداشت کی. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جب کبھی بھی کروں گی فری آف کاسٹ ایک ایسی جگہ بناؤں گی جہاں پہ ہر خاص اور عام کے لیے سہولت ہوگی سیکھنے کی. آپ کو میکسز میں جاب ملی، وائی یو چوز میکسز جب آپ کے ساتھ سارے لوگ ایکسپائر کر رہے تھے کہ ہم نے بڑی بڑی کمپنیز میں جانا ہے، ہم نے پروکٹر اینڈ گیمبل میں جانا ہے، ہم نے کہیں اور جانا ہے؟ آپ کا کیا ویژن تھا؟ I've been hungry since I remember, یعنی کہ since I was in my school, کہ مجھے کچھ کر دکھانا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. اور وہ ہنگر ہی مجھے آج جہاں پر ہوں میں وہاں پر لے کر آیا. تو میں میکسس سے پہلے، آپ نے جو میکسس کا ذکر کیا، میں اس سے بھی اگر پیچھے چلا جاؤں تو میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ میری میٹرک کی جب چھٹیاں ہوئی تھیں تو یوزولی لڑکے کیا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ٹیوشن لے لیتے ہیں، کچھ ادھر چلے جاتے ہیں، اکیڈمیز میں جاتے ہیں، کوئی کورسز کر لیتے ہیں. مجھے ہنگر تھا کہ میں کچھ کروں، میں پیسے کماؤں کسی طرح سے. اور میں نے وہاں پر ہمارے علاقے میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا، اور میں وہاں پر آئی بلیو 2-3 کلاس کے بچوں کو کمپیوٹر سکھاتا تھا. اچھا، کمپیوٹر سکھاتے تھے آپ؟ سکھاتا تھا. ایکسیلنٹ. اور میں ان کو بتاتا تھا کہ کمپیوٹر کیسے یوز کرتے ہیں، ماؤس کیسے موو کرتے ہیں، کمپیوٹر سی پی یو آن کیسے کرتے ہیں، یہ مانیٹر ہے، یہ سی پی یو ہے، یہ ماؤس ہے، یہ کی بورڈ ہے، ان کو کیسے یوز کرتے ہیں، پینٹ کھول کر پینٹ کی. تو میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا ان کو سکھاتا تھا. اور مجھے آئی بلیو اف آئی ریممبر پروبیبلی اٹ واز 2000، شاید مہینے کے 300 روپے ملا کرتے تھے. اچھا، صرف. اور میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ میں نے کچھ کمایا. دیٹ واز پرابلی مائی فرسٹ ایور جاب میٹرک کے بعد، اور جو میں ریکال کر رہا ہوں. یعنی کہ آپ 17 سال کی عمر کے ہوں گے اس میں؟ یس. دین میں جب اپنا بیچلرس کمپلیٹ کیا تو بیچلرس کے میرے لاسٹ سیمسٹر میں مجھے ایک اپرچونیٹی ملی تھی کہ جاب کے ساتھ ساتھ میں
اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ میں جاب کروں. وہ جاب تھی بینک میں, ایک بہت بڑا بینک ہے, اس میں کریڈٹ کارڈ سیلز کی جاب تھی. اچھا. اور میں لوگوں کے پاس جا کر ان کو پرسویٹ کرتا تھا کہ سر آپ کریڈٹ کارڈ بنوا لیں, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, کیوں بنوائیں آپ کو کیا فائدہ ہوگا کریڈٹ کارڈ بنانے کا. تو وہ میں یہ ہوتا تھا کہ میرے جو لاسٹ 2 سیمسٹرس تھے اس میں مجھے ویک میں 3 days آف ہوتا تھا, 3 days کلاسز ہوتی تھی, 2 days آف ہوتا تھا. تو میں 3 days کلاسز لیتا تھا اور کلاسز کے بعد سیکنڈ ہاف میں جاتا تھا. وہاں پر میں نے اپنے لائن مینیجر سے بات کی ہوئی تھی, ان کو بتایا ہوا تھا. ان کو صرف چاہیے تھا کہ میں کیس لا کے دوں ان کو, جو کریڈٹ کارڈ کسٹمر کا ایک کیس لا کے دینا ہوتا تھا. ڈیلی بیسس پر ایک کیس کا میرا ٹارگیٹ تھا اور میں روزانہ ایک کیس کسی نہ کسی طرح سے جا کے ان کو سبمٹ کرتا تھا. اور اللہ نے میری بڑی مدد کی. اکثر دن ایسے بھی ہوتے تھے جب مجھے 3 کیس ایک دن میں مل جایا کرتے تھے, تو وہ پھر اگلے 2-3 دن کے لیے میرے پاس بیک اپ موجود ہوتا تھا کہ کسی دن اگر میرے پاس نہیں آ رہا تو وہ بیک اپ کے طور پہ میں یوز کرتا تھا. تو تب بھی میں نے جاب کی. پھر ایجوکیشن بیچلرس کمپلیٹ کیا پشاور سے, پھر میں اسلام آباد چلا گیا. اسلام آباد میں ماسٹرس کے دوران ہی ایک کال سینٹر میں مجھے جاب مل گئی تھی. وہ میں زیادہ ٹائم نہیں کر پایا کیونکہ میں اس کو بیلنس نہیں کر پا رہا تھا, کیونکہ اس کے ٹائمنگس تھوڑے اور تھے, رات کے ٹائم کی جاب تھی تو میں کر نہیں پایا زیادہ ٹائم. بٹ اگین وہ ہنگر تھا کہ میں نے کرنا ہے, میں نے پیشن تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے. اور دین موسٹ آف آل میں ڈریم کرتا تھا سر. آئی یوز ٹو ڈریم دیٹ میں نے کچھ بننا ہے, میں نے کچھ کر دکھانا ہے. اینڈ آئی تھنک وہ جو ڈریم ہے, وہ مینیفیسٹیشن ہے, وہ مجھے ہمیشہ اٹ کیپٹ می ڈرائیونگ. وہ میری ڈرائیونگ فورس رہی ہمیشہ کہ میں اپنے آپ کو سوچتا تھا کہ میں کسی اچھے آفس میں سوٹ میں جا رہا ہوں, میری ایک اپنا پرسنل اسپیس ہے, ڈیسک ہے, وہ سب چیزیں. آئی کیپٹ آن تھنکنگ اباؤٹ دوز تھنگز فرام دا اسٹارٹ. چھوٹی موٹی جاب کے دوران بھی مطلب میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار دس از دا الٹیمیٹ, یا یہ جاب ہی میرا فائنل ڈیسٹینیشن ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, یہی میں نے کرنا ہے. تو آئی کیپٹ آن ڈریمنگ, اور آج بھی میں کرتا ہوں. I still keep thinking about those things. Probably I'll be a CEO of some company, some organization someday, and I will be. I believe in that. آپ ابھی اس ٹائم کرنٹلی جیگور لینڈ روور کمپنی میں ہوتے ہیں, کب سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اندازاً 7-8 سال ہو گئے ہیں. 2017 کی بات ہے جب میں نے مجھے انٹری پوائنٹ ملا رینج روور کے ساتھ. رینج روور ایک آئیکونک برانڈ ہے جس کو ایکوائر کیا تھا ٹاٹا موٹرز نے. ٹاٹا, یہ جو رتن ٹاٹا جو بھی جن کی ڈیتھ ہوئی انڈیا والے. تو رتن ٹاٹا جو ہے وہ بڑا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ اور بڑا سکسیزفل بزنس مین ہے ود ان دی کانٹیننٹ, اور ان کے بڑے ملٹی نیشنل قسم کے اسٹیکس ہیں مختلف, جیسے کہ آئی ٹی میں ان کی پریزنس ہے, کنسلٹنسی میں ہے. تو انہوں نے آٹوموٹیو سیکٹر کو ایکوائر کیا. بیسیکلی رینج روور جو ہے اور جیگور, یہ دونوں کی اونرشپ پہلے BMW اور فورڈ موٹر کے ساتھ تھی. تو فورڈ موٹر نے جب ایکوائر کیا جیگور کو, تو ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ اسپن آف کیا انہوں نے اپنے بزنسز کو, تو اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی تھی جس میں بیک ان 2008 بیسٹ جسے کہتے ہیں مرجر اینڈ ایکوزیشن کی ایگزامپل ہمیں کیس اسٹڈی پڑھائی گئی MBA میں بھی, وہ یہی تھی. اور وہیں پہ آپ کو جاب بھی ملی؟ الحمد للہ وہاں پر جاب ملی. میرا پیشن تھا کہ میں اس فیلڈ میں انٹر ہو جاؤں, اور اٹ از جسٹ سم تھنگ کہ ون کین بی ریئلی پراؤڈ آف کہ جب بگ برانڈ میگا برانڈس کے لیے کام کر رہے ہیں. میران شاہ سے آپ کی والدہ کا تعلق, ملتان سے آپ کے والد کا تعلق, اور 4 سے آپ کا تعلق. کیا ایسی چیز تھی کہ جس نے ایک چھوٹی سی رباب کو لا کی جو سبجیکٹ اس کو پرسو کرنے میں مطلب موٹیویٹ کیا, پیشن کیا؟ اور لوگ تو بہت ہوتے ہیں کہ جو لائرز بن جاتے ہیں, وہ پریکٹس کرتے ہیں لا, اور پھر اس کے بعد بلکہ زیادہ تر ہوتے ہیں جو UK میں ہی رہ جاتے ہیں. کیا ایسی چیز تھی جو واپس آپ کو پاکستان لایا؟ دیکھیں بہت سارے سوال ہو گئے, اس میں بہت جلدی اگر میں جواب دوں تو میں اس جنریشن میں سے ہوں جہاں پہ ایجوکیشن, اور ان کلچر سے ہوں جہاں پہ ہمیں ایجوکیشن ایز آف رائٹ نہیں ملا. ابھی ہم پیدا نہیں ہوتے تو ہمارے رشتوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میرے خیال سے ہماری مائیں 7 month پریگننٹ ہوتی ہیں تو ادھر ادھر سے باتیں ہو جاتی ہیں کہ اس کی تو ادھر شادی ہو جائے گی, اس کی تو ادھر شادی ہو جائے گی. تو لکھانے پڑھانے کا تو کسی نے سوچا نہیں ہوتا. تو آئی ہیڈ ٹو فائٹ فار مائی ایجوکیشن, اور اس میں جو مجھے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا وہ میرے دادا نے اور میرے والد نے دیا. اور میری والدہ میران شاہ سے ہیں, اور وہ بہت ہی شفیق خاتون ہے.
لیکن جو میری مدد کی وہ میرے والد نے کی, کیونکہ میں نے ان کو اپنے گریڈز دکھائے, میں نے ان کو اپنی کوالیفیکیشنز دکھائیں, اور میں نے ان کو اپنی اسکالرشپ کا بھی بتایا. تو آئی واز دا ینگیسٹ کالیجیٹ ان پاکستان. تو پھر میرے والد نے اپنا گھر بیچا میری تعلیم کو اسپانسر کرنے کے لیے, اور اپنے یہ جتنے بھی شہروں کے آپ نام لے رہے ہیں, ہم تو ان میں آئی واز دا فرسٹ گرل فرام میران شاہ آلسو ٹو گو ابراڈ فار اسٹڈیز. کیا ایسی لائف سٹائل ہے جو کہ ایک بندہ جس کی ایج 30 سال یا اس سے زیادہ اس کو اپنانی چاہیے؟ میں آپ کے سوال کو بھی سمجھ رہا ہوں, آپ کی انٹینشن کو بھی سمجھ رہا ہوں کیونکہ کس انٹینشن سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. اس میں جو ایک بنیادی چیز ہے, انیشلی یہ کہا جاتا تھا کہ 40 سال جو ہے وہ آپ کی ایک اگین ری برتھ ہوتی ہے, اور 40 سال کی ایج پر آپ کی ایک دوسری زندگی سٹارٹ ہوتی ہے. اور یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, بیکاز 40s از دا یوتھ آف اولڈ ایج اینڈ دا اولڈ ایج آف یوتھ, جس طرح کہا جاتا ہے. سو اس میں انیشلی یہ تھا کہ 40 سال کی ایج تک جب آپ پہنچو تو آپ کا ایک ہیلتھ چیک اپ ہونا چاہیے. آپ 30 پیس کو کیوں لے کے آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی وہ چیز پک کی ہے کہ آج کل وہ والے پرنسپل جو ہیں وہ 40 سال کی ایج سے کم پہ آ گئے ہیں. مطلب اسکیمک ہارٹ ڈیزیز 40 سال کے بعد ہونی تھی, 30 سال کے بندوں کو ہو رہی ہے. بلڈ پریشر جو اسینشیل ہائپر ٹینشن ہے 45 سال کی ایج کے بعد آنا ہوتا تھا, 30 سال کی ایج میں آ رہا ہے. ہارٹ ڈیزیزیں جو 50 سال کے بعد آتی تھی 30 سال کی ایج پہ آ گئی ہیں. انڈیویجولی سر جب آپ 30-35 سال کی ایج یا اس تک پہنچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک فزیکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں, چینجز ہوتی ہیں جو باڈی میں بندہ وہ نوٹ کرنے لگ جاتا ہے. کہ اگر آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا تھا لیکن 30s کے بعد آپ کا وزن ڈیفینیٹلی بڑھنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ اچھے طریقے سے ایک ایکٹیو پلیئر ہوا کرتے تھے, آپ جو ہے تو ابھی تھک جاتے ہیں. آپ اسی طرح کی اسپورٹس کھیلتے ہیں لیکن وہ آپ اسپورٹس کو وہ ٹائم نہیں دے پا رہے جو آپ پہلے دیا کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کو فزیکل چینجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آپ کی باڈی جو ہے وہ اس طرح نہیں رہتی جس طرح ٹین ایج میں ہوتی ہے, پھر جا کے آپ کے 20s میں ہوتی ہے, پھر 30s میں. تو ڈیفینیٹلی وہ ٹرانسفارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں جو نیچر کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. پھر زیادہ تر 30s کی ایج میں جو ہے تو بندہ میرڈ بھی ہو چکا ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی شادی کا بھی خوف ہوتا ہے, شادی کا خوف, فیملی کا خوف, اور یہ ساری چیزیں, بال بچے. دیکھیں آپ کی پرائیورٹیز مکمل طور پہ بدل جاتی ہیں. اینڈ آفٹر یور میرج اور 30s میں جب آپ جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بوتھ ایز اے پروفیشنل اور ایز اے ہیومن بینگ. آپ کی فیملی کی ذمہ داریاں بھی آپ پہ آ جاتی ہیں, بچے بھی ہو جاتے ہیں اس ایج میں. تو آپ آل ٹوگیدر آپ وہ ٹین ایج والے بندے نہیں رہتے, آپ ایک رسپانسبل بندے بن جاتے ہیں. اب چاہے آپ وہ رسپانسبلٹی اٹھائیں یا نہ اٹھائیں لیکن آپ کے سر پہ آ جاتی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں کہ آپ 30s میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کبھی کبھار, یعنی ینگسٹرز ہوتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ادھر ادھر ہاسپٹل کی طرف جانا ہوتا ہے, کہیں ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے آپ ملتے ہیں, اس سے ایٹ لیسٹ ایک چیک اپ تو آپ کروا سکتے ہیں کہ یار آپ کا بی پی چیک ہو جائے, آپ کا جو ہے تو کولیسٹرول لیول کتنا ہے, آپ کا جو ہے تو ای سی جی ایک ہو جائے کہ آپ کا کارڈیک اسٹیٹس پتہ چل جائے. کچھ ایسی بنیادی ٹیسٹ ہیں جنہیں ہم بیس لائن انویسٹیگیشنز کہتے ہیں, یعنی BLIs. ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو آپ اپنی زندگی میں 2-4 ہزار روپے خرچ کر کے ایک اچھی جگہ سے یہ کرا سکتے ہیں کہ آپ کا ایک کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہو جائے, آپ کا ایک رینڈم بلڈ شوگر کا ٹیسٹ ہو جائے, یورین, کہ آپ کے گردے, آپ کا دل, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا اندازہ ہو جائے. تو اس میں میرے خیال میں اتنی زیادہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, 2-4 ہزار روپے میں اور اچھی جگہ سے بھی ایون آپ کا یہ سارا چیک اپ ہو جاتا ہے. یو آر اے گلوبل اسپیکر, آپ کافی ٹیڈ ٹاکس پہ گئے ہیں, لیکن یہ سفر شروع کدھر سے ہوا تھا؟ مجھے بتائیں کہ ایک عمیر چھوٹی ایج جب اس نے 10th گریڈ کیا, کیوں وہ میڈیکل فیلڈ میں آیا, کیوں چنا؟ ویل علی بھائی, بیک ان آئی گیس ارلی 2000 جب میں نے میٹرک کیا تو آئی گاٹ انٹو اسلامیہ کالج. اس وقت جب مجھے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ مجھے پری میڈیکل لینا ہے یا آرٹس کی طرف جانا ہے یا پھر میں نے پری انجینئرنگ کی طرف جانا ہے, تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ بچے آپ نے میڈیسن ہی چوز کرنا ہے. دو آئی واز ناٹ انکلائن ٹورڈز میڈیسن دیٹ مچ, اور میرا زیادہ جو رجحان تھا وہ زیادہ آرٹس کی طرف تھا یا لٹری کی سائڈ پہ تھا. لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ آپ کے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے تو نہیں کیا, اینڈ یو آر دا ون, وی آر 2 brothers. تو پھر مجھے ہی اس کو کیری آن کرنا پڑا. تو شروع میں تو میں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی اس فیصلے کو والدین کی, لیکن پھر میری والدہ نے مجھے کہا کہ آپ اگر میڈیسن کی ڈگری, MBBS کی ڈگری لے آئیں تو اس کے بعد یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. اینڈ آئی تھنک the happiness that it could bring to my mother, that meant a lot to me and still does. So that is one reason I went into medicine. تو جب میں میڈیسن میں گیا
تو میڈیسن سے پھر میرا لگاؤ ہو گیا. ایونچولی آئی بیکیم کوائٹ کیم ایٹ پیس, اور آئی تھنک مجھے کافی زیادہ سکون ملا میڈیسن کے ساتھ. اور پھر آئی ہیڈ ٹو کیری آن میڈیسن, اور وہ جو باقی شوق تھے میرے وہ پہلے سے تھے, تو وہ ان کو پھر راستہ ملتا گیا اور پھر میں اس کو کیری کرتا گیا. سو دس از ہاؤ مائی جرنی از, اینڈ دس از ہاؤ آئی کیم ان ٹو فوٹوگرافی. اینڈ میرے خیال ہے 2010 کی بات ہوگی کہ وین آئی گریجویٹڈ فرام میڈیسن, تو تب مجھے میری والدہ نے پہلا کیمرہ لے کے دیا. نسٹ گئے, اپنی پری انجینئرنگ چوز کی, لیکن اس کے بعد جرمنی کیوں گئے, باہر کیوں, پاکستان میں کیوں نہ رہے, اور کیسے گئے؟ ہاں, یہ آپ کو میں بتاؤں, ان مائی ہول لائف جب میں ریفلیکٹ کروں تو آئی تھنک آئی بین ویری لکی ان اے لاٹ آف ویز. مطلب اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, بس وہ لگ کے کہ ایٹ اسپیسیفک رائٹ ٹائم مجھے ایک انفارمیشن مل گئی, میں نے پرسو کیا, وہ کام ہو گیا. تو بڑی فنی سی اسٹوری. میں کوریڈور میں جا رہا تھا, تو میرا ایک دوست ہی از رننگ اراؤنڈ, ایک کا سائن کر رہا ہے, دوسرا سائن کر رہا ہے. میں کیا شہریار کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں مدثر میں جا رہا ہوں جرمنی ماسٹرس کے لیے, اسٹوٹگارٹ جا رہا ہوں. کہ جرمنی کیوں جا رہا ہوں؟ بندہ یو ایس جائے, یو کے جائے, یہ بھی کوئی جائے کہ جرمنی جانے کی, کیونکہ آپ کا ایک پلان تھا سینڈیاگو جانے کا, جہاں تک میرا خیال ہے, تو پھر جرمنی آپ نے موو کیا. ہاں, تو وہ پھر جب ماسٹرس کے لیے میں نے پھر موڈ تھا کہ میں جاؤں گا یو ایس, تو وہ جب اس نے جرمنی کی بات کی تو میں نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں یار جرمنی کی یونیورسٹیاں ہیں ٹاپ کلاس اینڈ ایجوکیشن از فری. تو میں نے جب سوچا میں کہ پریکٹیکلی دس از دا بیسٹ آپشن کہ آپ کو فری میں اچھی ایجوکیشن مل رہی ہو. تو میں نے جب اسٹڈی کیا اس کو, تو وہ واقعی میں دے ور ویری گڈ یونیورسٹیز, ورلڈ وائڈ ریناؤنڈ بھی تھیں, پروفیسر بھی زبردست تھے اور فری میں بھی تھے. تو میں نے اپلائی کیا اور میرا ہو گیا. جب میرا ہو گیا تو میں اتنا میں پتا تھا کہ میری امی جو تھیں شی واز اگینسٹ می, کہ آپ جاؤ گے پھر آپ واپس نہیں آؤ گے, اور یہ ہے وہ ہے نا, جس طرح امی ہوتی ہیں کہ بچے ہمارے چلے گئے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. تو میں نے جب ایڈمیشن ہو گیا, میرا جو ویزا پروسیس آیا, تو میں ابو کے پاس گیا کہ ابو میں سوچ رہا ہوں کہ میں ذرا ماسٹرس کے لیے چلا جاؤں گا. تو نے کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا, تو اپلائی کرو. میں کہ نہیں, اپلائی تو میں نے کر لیا, ہو بھی گیا. تو کہتے پھر کہ ویزے کے لیے جو ہے نا مجھے پیسے چاہیے ان کے دکھانے کے لیے نا. تو انہیں بڑا ہنسے, کہتا اچھا ابھی آ رہی جب سارا کام ہو گیا میرے پاس, میں کہ آپ کیا کریں, اسی طرح زیادہ آسان تھے, جلدی ہو گیا کام. تو اٹ واز ویری آئی تھنک اسٹروک آف لک کہ بائی چانس میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, انفارمیشن ملی اور میں چلا گیا. آئی تھنک دس واز اے ویری گڈ ڈیسیجن, جو بڑا پریکٹیکل تھا, فائنینشیل بہت اچھا ڈیسیجن تھا ان ٹرمز آف کہ ایکسپینڈیچر بڑا منیمم تھا باہر کے یو کے یو ایس وغیرہ کے مقابلے میں. اور اس کے بعد میں نے اس کو کافی پروموٹ کیا اپنے دوستوں میں, فیملی میں, تو کافی لوگ پھر گئے تھے. دوستوں آپ نے ان کی اسٹرگل سنی, ان کے چیلنجز سنے, لیکن اصل کیچ یہ ہے کہ آگے انہوں نے اس کا مقابلہ کیسے کیا, انہوں نے ان اسٹرگلس کو, ان چیلنجز کو اپرچونیٹی میں کیسے کنورٹ کیا. یہ ریئل ایسنس ہے لائف کا, اور یہی ان لوگوں سے بات کر کے میں نے سیکھا کہ جب بھی زندگی میں مشکلات آئے اس کو اپرچونیٹی میں کنورٹ کر کے گروتھ مائنڈ سیٹ کیسے اچیو کیا جائے. دوستوں اگر آپ کو ابھی تک پوڈ کاسٹ مائنڈ کاسٹ کا مزہ آ رہا ہے, یا اگر آپ کے ان سے کوئی سوالات ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا. چلیے آگے چلتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیا ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں, جو کہ ایک ہم جیسے لوگ ہیں انہیں کرنی چاہیے, جو ایسے ینگ لوگ ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں, یا ایون جو گھریلو لوگ ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, ان کو کرنی چاہیے؟ ایک بات جو بہت اہم ہے کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں, مشرق کو مغرب کے ساتھ اگر ہم اس کا مقابلہ کریں, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں ایسی موجود ہیں کہ جس سے نہ صرف ذہنی صحت بہتر ہو سکتی ہے, بلکہ ذہنی پریشانیوں کو حل کرنے کا جو حل ہے وہ اس میں موجود ہے. میں صرف 2 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں, فیملی اور ریلیجیس اینڈ اسپریچول آسپیکٹس آف یور لائف. ریلیجن جو ہے یہ آپ کو, جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ دیٹ گیوز یو اے سینس آف ڈائریکشن. فیملی جو ہے وہ آپ کو دیٹ گیوز یو اے سینس آف بلونگنگنیس. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نوازا ہوا ہے, اور اس کے لیے ہمیں کوئی فیس نہیں دینی پڑ رہی. تو یہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں جو کہ ویسٹ میں یا کئی ایسے ممالک میں جہاں پہ ریلیجن اور فیملی کا تصور نہیں ہے یا اس کا رول کم ہے, وہ اس کو اب وہ ترس رہے ہیں.
टीम बनाना और फिर उनको लीड करना, या उनको, मैं कहूँगा उनको मैनेज करना, उनको रोल्स देना, ये कैसे? चेंज उस वक्त तक नहीं आती कि जब तक लीडरशिप ना हो। और कभी कभी मैं ये कहता होता हूँ कि लोग वेस्ट का समझते हैं कि उनकी बड़ी अचीवमेंट है, उन्होंने बल्ब ईजाद किया, उन्होंने जो है ना ये सारी ईजाद। मेरा ख्याल है कि वेस्ट की जो एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है मैनेजमेंट साइंसेस, कि लीडरशिप क्या होती है। उन्होंने लीडरशिप की स्किल्स को आइडेंटिफाई किया कि लीडरशिप, तो आपकी एक फुल साइंस डेवलप हुई। और मैं यही समझता हूँ कि जहाँ पे हमारी डेफिशिएंसी है, जहाँ पे हम वहाँ से लैक करते हैं, वो ये है कि अभी तक हमारी वर्क में, हमारी लर्निंग में, हमारे कल्चर में टीम वर्क नहीं आया। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए मैं शुरू से कॉन्शियस था। टीम बनती कैसी है, टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं की टीम बनाने के लिए, जैसे कहते हैं कॉन्शियस एफर्ट। 2-3 चीज़ें हैं जिस पे मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के लेवल पे, आम आदमी के लेवल पे काम करने वाला बनता हूँ। एक छोटी सी मिसाल मैं अक्सर देता रहता हूँ, शायद मेरे जो जानने वाले हैं उनको ये बार बार रेपिटेशन लगेगी। फर्स्ट डिसीजन जो मैंने साइकेट्री LRH में किया वो ये था कि आई विल नॉट हैव अ डोर बेल। ग्रेट, ये वो डोर बेल कल्चर जो आपने ख़त्म किया। छोटी सी चीज़ थी, ठीक है। उसका बड़ा फ़ायदा ये होता था कि मैं बजाय इसके कि घंटी बजाऊं, मैं बाहर निकल के चौकीदार को, अर्दली को, नर्स को कहता था कि प्लीज़ ऑफिस आ जाएं, ये काम कर दें, ठीक। एक तो उससे वो 1 to 1 जी। दूसरा ये होता था कि मैं अनकॉन्शियसली उन लोगों को, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो लीडरशिप ना डेवलप होने का एक बड़ा रीज़न ये है कि हर एक को पता होता है कि जी साहब को बातें पहुँचाने वाला कौन है, ठीक है, कौन है, बिल्कुल। और वो चीज़ टीम को डिस्ट्रॉय करती है। इस सूबे में अगर हम अपने शहर की बात करें, हमारे शहर में स्ट्रीट किड्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन तो बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें मतलब एक रिपोर्ट भी आई थी कि कुछ उनको ख़ास कोई ग्रोह है जो उनको इस्तेमाल करता है, या कोई और वजूहात हैं। तो आप इनको सेलेक्ट कैसे करती हैं, इनका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे इनको फिर इनके माँ बाप भी होते होंगे, तो उनके साथ कैसे आप, ये सारा सिस्टम कैसे होता है? ये तमाम वो मसाइल थे जो हम शुरू में फेस करते रहे, जो मैंने आपसे कहा कि तकरीबन 1.5 साल हमने बड़ी मुश्किल से गुजारा है। एक तो इन बच्चों के पेरेंट्स को इस चीज़ पे आमादा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो किसी और सोच में थे कि पता नहीं हमारे बच्चों को ये क्या बनाएंगे। मैं ज़्यादातर मैंने संडे मार्केट से बच्चे उनको जाके उधर मैंने गाइड किया कि मैं से एक स्कूल खोल रही हूँ आप लोगों के लिए, मतलब आप लोग अपना काम भी करो और आप लोग को जब भी टाइम मिले वहाँ आके कुछ ना कुछ आपने सीखना है। मैंने इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं रखी थी कि सुबह सवेरे इन्होंने ज़रूर पहुंचना है। उस वजह से बस हमारे दरवाजे खुले होते थे, कोई बच्चा 3 बजे आ गया, 2 बजे आ गया, 4 बजे आ गया, किसी के लिए कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। दूसरा, फिर इनके पेरेंट्स शुरू में तो काफ़ी सारे मसले थे, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। मेरे ख्याल में मुझे पूरा साल लगा लोगों को कायल करने में, और उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हो गया कि एक बच्चे के साथ उसका अगर भाई आया तो साथ ही उसका कज़न जुड़ गया, और ऐसे ये सिलसिला चल पड़ा। बट ये था कि शुरू में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मसाइल थे। लेकिन इनकी टीचिंग में ऑफ कोर्स आप अकेले, आप एक खातून है, बर्न आउट हो जाता है, तो आपके साथ कोई आपकी टीम है जो कि इनको हेल्प करती है, आप अकेले ही सारा? नहीं, शुरू में तो मैंने अकेले हैंडल किया है, क्योंकि मेरी अपनी माशाल्लाह फैमिली पढ़ी लिखी है, लेकिन मुझे उन्होंने उस वक्त बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, उल्टा मेरे ख़िलाफ़ थे। स्पेशली जब मैं मीडिया में आई और मैंने बात की इस चीज़ पे, तो तब ऑब्वियसली पठान है सारे, तो और उल्टा हो गए कि भाई हमारे दोस्त हैं ये वो। लेकिन मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की अपनी। ऑब्वियसली एयरलाइन में मैं होती थी, एक लग्जरियस मेरा लाइफस्टाइल था, मैंने ख़ुद को बिल्कुल चेंज किया कि नहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि फैमिली पे आए, तो मैंने कहा मेरा काम आगे होना चाहिए। बाहर अगर आपको पैसा मिलता है तो पैसा उधर खर्च भी हो जाता है, टेक होम मनी अगर आप पाकिस्तान लाएं शायद वो उतना ना हो, लेकिन बाहर जैसे हमने पार्किंग के इशूज़ की बात की, पानी के बिल की बात की, और मेट की बात की, क्या मुश्किलात है बाहर? सर मुश्किलात बहुत मुश्किलें आती हैं इंसान पर। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा नहीं है कि इट्स रोज़ी पिक्चर। बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। इट्स नॉट ईजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे जो आपको हिट करती है चीज़ वो है लोनलीनेस। वहाँ पर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, जिनके साथ आपका डीप कनेक्शन है वो लोग नहीं है। इवन दो आपके साथ दोस्तियाँ हो जाती हैं वहाँ पर, लेकिन वो कनेक्शन नहीं, आप यू कैन नॉट फाइंड दैट कनेक्शन।
उसके बाद यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान में आपको हाउस हेल्प मिल जाता है बड़ा इजीली, आपको प्रॉब्लम नहीं होता कि अगर आप घर पे नहीं हैं तो कोई काम रुकता नहीं है, आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर हाउस हेल्प इज़ नॉट, it's not cheap, it's very expensive, it's very expensive, and they charge you per hourly basis, so you cannot afford more than 2, 3, 4 hours, so probably couple of times in a week, not more than that. तो इस किस्म की चीज़ें होती है. तो आप, मेरी फैमिली की डिपेंडेंसी पूरी तरह मुझ पर है. वो मुझसे मेरा वेट करते हैं, पूरे दिन का इंतज़ार करते हैं कि मैं शाम को आऊँगा और अगर उन्होंने कहीं जाना है तो मैं उनको लेकर जाऊँगा. उसके अलावा भी इमोशनली वो मुझ पर डिपेंडेंट है क्योंकि उनके पास और कोई नहीं है इमोशनली अवेलेबल नहीं है. मेरा ही इंतज़ार होता है कि मेरे बच्चे या मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार करते हैं पूरा दिन कि मैं घर आऊँगा. एंड देन एट टाइम्स आई एम एग्जॉस्टेड. मैं इतना एग्जॉस्टेड होता हूँ कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता, बट वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. तो इस किस्म की बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं. प्लस इन्फ्लेशन बहुत, ऐसा नहीं है कि आप जो पैसे कमा रहे हैं इट्स ऑल सेविंग एंड ऑल दैट. इन्फ्लेशन इज़ हिटिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. हर जगह इन्फ्लेशन चल रही है. तो इट्स लाइक साइकोलॉजिकली आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग और मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है आपको वहाँ पर. पहले जो गाड़ी पेट्रोल डीजल पे चलती थी अब इलेक्ट्रिक पे आ गई है, और आपका जॉब था कि इसको कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन उस पे लाएं. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट and then once the technology has been developed, what you do is you hand it over to the operations and then वो mass production में चली जाती है. तो मेरा ये रोल था. अभी आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन पे जा रहे हैं, इसके बाद भी कोई एक और हाइड्रोजन तो अभी एक नेक्स्ट फेज़ नेक्स्ट लेवल है जो ऑलरेडी ट्रायल्स हो रहे हैं, जिसमें नॉट मैनी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. लेकिन ये है कि फ़िलहाल इलेक्ट्रिफिकेशन का दौर है. उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि टैरिफ्स के इशू हैं अक्रॉस द ग्लोब, जो कि इकोनॉमिक और ग्लोबल वॉर्स चल रही हैं, रशिया और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. तो उसकी बेसिस पे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं लग रहा कि इलेक्ट्रिक कार्स रहेंगी. तो जनरली लोगों का वेस्ट में ट्रेंड ये है कि दे आर स्विचिंग बैक फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू हाइब्रिड. दे वांट टू प्ले सेफ, दे वांट, जैसे लोगों को कुछ रेंज एंग्जाइटी है, एक इलेक्ट्रिक कार है, एक बैटरी है, जैसे कि ये एक मोबाइल फ़ोन है, इसकी बैटरी जो है ये लास्ट करेगी 24 to 48 आवर्स. तो अगर आप यूज़ टू हों 24 to 48 आवर चार्ज के और वो सडनली ड्रॉप हो जाए 12 आवर पे, तो आपको एक एंग्जाइटी होगी, जिसको आप बेहतर जानते हैं, इन अल्फाज को आप अपनी फील्ड में ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो वो ही वजह है कि ये रिलायंस और अभी नहीं है इतनी ज़्यादा. आजकल मामला बहुत ख़तरनाक हो चुका है. हम जो देख रहे हैं लीक वीडियोस पे बात चली गई है, इस बारे में जस्ट आपका ओपिनियन क्या कि लीक वीडियोस, लोग एक दूसरे को वीडियो सेंड की जाते हैं और वो फिर पब्लिकली लीक हो जाते हैं. और मैं तो खुद ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट को जानता हूँ, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उनकी लीक वीडियोस और वो सेल्फ हार्म और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में भी सोचते हैं और सीरियस मेजर्स लेते हैं. ये एक हमारी सोसाइटी और फिर हमारी यूथ, जिसको हम जनरेशन Z कहते हैं, ये किस तरफ जा रही है? अब ये जनरेशन Z वाले जाने और आप जाने, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली उनको पॉइंट आउट किया, तो मैं तो कहूँगी इसमें मिलेनियल्स वगैरह सारे ही आ जाते हैं. तो और बूमर्स वगैरह बख्शे जाएं तो अलहदा बात है. लेकिन आपने बहुत सीरियस एक इशू उठाए और बहुत ही ज़्यादा. देखें, एक तो वीडियो बनाना, उस किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करना, क्योंकि ये तो हमारा एक इस्लामिक नॉर्म भी है, चादर चार दीवारी की इज़्ज़त एहतराम करना, इस्लामिकली भी, कल्चरली भी, लीगली भी. तो करेक्ट फोरम तो अगेन आई वुड रेफर कि FIA होगा उसका. लेकिन फ्रॉम अ कल्चरल एंड रिलीजियस, आपकी तरह ऑल आई कैन शेयर इज़ कि बहुत दुख होता है कि चले वीडियो लीक हो गई, लेकिन फिर आप ये देखिए कि उसके ऊपर व्यूज़ कितने आए हुए होते हैं, बल्कि ये कि वो ट्रेंड्स बन जाती हैं. ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कोई भी रूमर हो तो ये सियानों की सेइंग है जी, कि अगर कोई भी रूमर है वो कब कोलैप्स करता है? रूमर कोलैप्स करता है when it touches the ears of a wise man. ठीक है, तो जैसे ही एक रूमर किसी सियाने के कानों तक पहुंचेगा, रूमर कोलैप्स कर जाएगा. बिल्कुल. और आपको ये सोचना पड़ेगा, it should be mind boggling
کہ آج یہ کسی کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی اور اینگل میں کسی اور اگر آپ تماش بینی کا وہ دیکھیں، ایک چڑیا کی مثال دی جاتی ہے کہ کہیں پہ آگ لگی ہوئی تھی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایکشنز بہت اسمال ہوتے ہیں بٹ دے ہیو اے فار ریچنگ افیکٹ. ایک چڑیا کی مثال دی جاتی تھی کہ کہیں آگ لگی ہوئی تھی، وہ چڑیا بار بار پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں اٹھا کے ڈالتی تھی اس آگ کے اوپر. تو لوگ اس چڑیا سے تمہاری چونچ میں پانی کا قطرہ ڈالنے سے یہ آگ بجھ تو نہیں جائے گی. تو وہ کہتی تھی کہ میں اپنا پارٹ پلے کر رہی ہوں. تو آپ کہاں ہیں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہسٹری میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک اور مس نامر اس کے بارے میں ذرا میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ لوگ بڑے 2 پلیٹ چاول کے کھاتے ہیں، 3 روٹیاں کھاتے ہیں، 4 5 پکوڑے کھاتے ہیں، 3 شربت گلاس کے پیتے ہیں، سرخ شربت میں نام نہیں لوں گا، پھر وہ اور ساتھ میں تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اور پھر جا کے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے 2 کلومیٹر واک کر لیے. اصل میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ شربت یا یہ پروسیسڈ فوڈ جو ہیں اور یہ ساری چیزیں، دیکھیں آپ چونکہ ریلیٹڈ ہیں سائیکیٹری سے اور آپ اپنے فیلڈ میں آپ کو ہیں، اسی طرح میری جو اپنی اسپیشلٹی ہے جنرل میڈیسن پلس نیفرولوجی، اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں، آپ نے بہترین طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو آج کل جو اعصابی مسائل ہیں ان میں بڑا رول ہے ان چیزوں کا، کہ آپ جو چیزیں کھاتے ہیں اسپیسیفکلی جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز میں تلی ہوئی ہیں. یعنی آپ اگر گھر پہ اور ایک اچھی کوالٹی کا آئل ہے جو کہ آپ کم مقدار میں سٹر فرائی کر کے اگر آپ کھاتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ڈیفینیٹلی فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو فیٹس بھی چاہیے ہوتی ہیں، آپ کے ہارمونز جو بن رہے ہیں، آپ کا جو ایک میٹابولک ریٹ جو آپ کا چل رہا ہے، میٹابولزم باڈی کی چل رہی ہے، سارا اسی پہ بیس کرتا ہے. لیکن اگر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو بازاروں میں یا اس میں ایک دفعہ وہ تیل ڈالتے ہیں اور اس میں صبح سے لے کے شام تک چیزیں فرائی ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ تو جل کے اور ابل کے جو ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے. تو اگر آپ جنرلی بھی لیں گے تو نہ صرف یہ کہ جو آپ نے اس طرح اچھی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈیمینشیا اور ایسی چیزیں جو اعصابی کمزوریاں اور بھول جانے کا جو ایک عمل ہے، دماغ کی کمزوری، وہ تو ہو جاتی ہے. پھر جاتے ہیں جناب کہ دوسرے آرگنز پہ یہ کیا وہ کرتا ہے. دیکھیں اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دل کی بیماریاں جو ہیں پہلے 60-70 سال سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح کہا کہ 35 سال یا 40 سال کا جو بندہ ہے وہ بھی جا کے کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتا ہے. اسی طرح میں نیفرولوجی سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کیسز دیکھتا ہوں کہ جن میں گردوں کی بیماریاں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ جو آپ کا پہلے بلڈ پریشر کے مسائل جو تھے 50-60 سال کی عمر میں آ جاتے تھے، آج کل جو ہے تو ہم 30 اور 35 سال کے ینگ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن میں دل کے مسائل، جن میں گردے کے مسائل. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو خوراک، دوسری چیز ہے کہ نیچرل خوراکیں ہماری وہ نہیں رہی کہ ہم نیچرلی اور ان چیزوں کا انتخاب کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. ہم پریفر کرتے ہیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تو بنائی ہوئی ہیں لیکن انسان نے ہمارے لیے پریزرو کر لی ہیں. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پھر ایک بارے میں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس طرح بنائی ہے وہ فریش ہی اچھی ہے، اور اگر آپ اس کو پریزرو کرتے ہیں تو پھر جب پریزرویٹیوز ملتے ہیں اس میں جو اور چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تو ان سے ڈیفینیٹ، اور آرٹیفیشیل فلیورز، آرٹیفیشیل کلرز، یہ چیزیں جب ایڈ ہوتی ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کی شریانوں کے لیے، گردوں کے لیے، دل کے لیے، خصوصاً آنکھوں کی صحت کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. اور آپ ایموشنز کا بہت اچھا استعمال کرتے ہیں اپنے کانٹینٹ میں، تو یہ کچھ اس بارے میں بتائیں، یہ کیسے سارا ایک مکسچر؟ دیکھیں میری کانٹینٹ جو ہے اس میں زیادہ تر پوئٹری ہوتی ہے. آئی گیس اف دس از واٹ یو آر ریفرنگ ٹو. پوئٹری جو ہے ہماری لینگویج کی ایک اردو کی یا پشتو بھی ہو گئی. پشتو زیادہ تر لوگ، میرا خیال ہے آڈینس اتنی نہیں ہے، اردو کی آڈینس زیادہ ہے. بہت سارے لوگ جو میرے اس پہ ہیں انسٹاگرام پہ ہیں تو بہت زیادہ لوگ انڈیا سے ہیں، بہت سارے لوگ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی ہیں. سو دیز آر دا 3 پلیسز جہاں سے بہت سارے لوگ ہیں. اور میرے خیال ہے پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ تقریباً جب میں ڈیموگرافکس دیکھتا ہوں تو برابر لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. دیکھیں ہر انسان میں ایک ایموشنل ایسپیکٹ ہوتا ہے، ہر انسان کسی چیز سے گزرتا ہے. پوئٹری ایک ایسی چیز ہے کہ اٹس اے فارم آف آرٹ دیٹ ہیز بین گوئنگ آن فار ایجز، سینچریز سے یہ چلتی آ رہی ہے. اینڈ اٹ ڈیفائنز یور ایموشنل اسٹیٹ سم ہاؤ. آپ اپنی دل کی بات اگر کرنا چاہتے ہیں عام الفاظ میں تو وہ شاید اس طرح نہ ہو سکے جس طرح کہ آپ اس کو پوئٹری میں ڈیفائن کرتے ہیں. تو بہت سارے اچھے ہمارے شاعر گزرے ہیں جن کی پوئٹری جو ہے لے کے میں نے پٹ کی ہے. اینڈ لاٹ آف پیپل ہو آر گوئنگ تھرو دا سیم فیزز دے ریلیٹ ٹو اٹ. سو دس از واٹ
the emotional side to it actually exists. Kyunki a reel, if it has to work, so it will only work when aapki audio, aapki video, aapka caption and the person who is making it, aapki standing kya hai, to us pe reel jo hai wo chalti hai. اچھی ریل, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وائرل تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھی ریل اگر آپ کانسٹنٹ وائرالٹی مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کانسٹنٹلی وائرل ہو, تو وہ ان چیزوں پہ بیسڈ ہے کہ آپ دوسرے بندے کے ایموشن کو کس طرح ٹچ کر سکتے ہیں. کیا آپ نے جرمنی کی یونیورسٹیز میں دیکھا جو کہ ایڈورڈ اسکول سے تھوڑا سا علیحدہ تھا, جو ہم نے ایڈورڈ اسکول جو ہمارے زمانے کا تھا جہاں پہ بھی گورے پڑھاتے تھے, پھر آپ جرمنی گئے وہاں پہ بھی تو وہی گورے ٹیچرس تھے, تو پھر کیا ایسا فرق آپ کو ملا وہاں پہ؟ وہاں پہ یونیورسٹی اسکول میں کافی ڈفرینس تھا ان ٹرمز آف انٹریکشن نا. وہ پروفیسر آتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, دے جسٹ لیو. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, اب ان کے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں, وہ دے کنسیڈر کہ ہم پڑھ کر آئیں گے سبجیکٹ کو, ٹاپک کو, اور وہ ہمیں جو پروجیکٹ دیں گے, ہم اگر کوئی مسئلہ ہوگا ہم ان کے پاس جائیں گے, ورنہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک کیئر آف اٹ آور سیلف. یہاں پہ تو وہ اسکول میں دے ہیو ٹو ہولڈ بائی دا ہینڈ, انہیں آپ کو گائڈ کرنا ہوتا ہے زندگی کے بارے میں, سبجیکٹس کے بارے میں. وہاں پہ تو از اے ویری ڈفرینٹ تھنگ. مطلب یہاں کے جو فیکلٹی ہے, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں پروفیسرز ہیں, وہ ان کو بٹھا دیتے ہیں کہ آپ بیٹھو اور کلاس کے بعد آفس میں بیٹھو, چاہے لیکچر ہے کہ نہیں ہے. وہاں پہ ایک اسمارٹ ورک ہو رہا ہے. ہاں جی, وہاں پہ اچھا آپ یونیورسٹیز کمپیئر کریں پھر تو کافی زیادہ ڈفرینس ہے نا. ڈفرینس ان ٹرمز آف وہاں پہ بھی جو کچھ پروفیسرز ہیں فار ایگزامپل جو چھوٹی سٹیز یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, تو وہ پھر وہاں پہ زیادہ کام نہیں ہوتا انڈسٹری کے ساتھ, تو وہ پھر ریسرچ پہ کام کرتے ہیں. جو بڑی سٹیز ہیں جیسے میونک میں جہاں پہ میں تھا, تو ہماری جو ایک پروفیسر تھے, آئی اسٹل ریمبر, ہی واز ورکنگ ود بی ایم ڈبلیو. وہاں پہ وہ بی ایم وی آپ نے کہا؟ ہاں بی ایم وی, وہ جرمن میں بی ایم وی کہتے ہیں. اچھا ہاں جی, تو بی ایم ڈبلیو میں وہ کام کر رہے تھے ایسا یہ اکنامک اسپیشلسٹ. بیسیکلی ان کا کام جو تھا, ہی یوز ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ والا بٹن آیا اسٹیئرنگ میں ہونا چاہیے یا یہ والا بٹن ڈیش بورڈ پہ ہونا چاہیے, اور کتنا دور ہونا چاہیے کہ وہ جو یوزر ہے وہ انسٹنکٹیولی اس بٹن کو جا کے پریس کرے. تو وہ ان کا کام صرف یہ تھا. اور وہ آ کے ہمیں اسٹوکیسٹک پڑھاتے تھے. وہ آتا تھا, بیٹھتا تھا ٹیبل کے اوپر. اسٹوکیسٹک وہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اسٹوکیسٹک بیسک پروبیبلٹی کا ایک اور اسٹیپ آگے کر کے آتا ہے, تو اس کو اسٹوکیسٹک کہتے ہیں. بہت زیادہ مشکل سبجیکٹ ہے, انتہائی مشکل کانسیپٹ وائز. وہ آ کے ہمیں اسٹوری سناتا تھا, اسٹوری میں ہمیں وہ سکھاتا تھا. نہ کوئی اس نے کوئی فارمولہ لکھے, کبھی آتا تھا کہتے یہ کانسیپٹ ہے, اس طرح ہوتا ہے, آپ بک پہ فارمولہ پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو وہ اس طرح بات کرتا تھا, اینڈ یو ایکچولی یوزڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ہی از سیئنگ نا. تو اٹ واز کوائٹ ڈفرینٹ. حالانکہ ریسرچ پڑھانا بہت مشکل ہے, یہ اسٹوکیسٹک اٹس ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. ہاں جی, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ, آسان سبجیکٹ نہیں ہے. دوستوں, ہمارے اور بھی پوڈ کاسٹ ایسے ہوتے رہیں گے جس میں ہمارے گیسٹ آتے رہیں گے. یہ پرانے گیسٹ ہیں ہمارے دوستوں. ان سارے پرسنالٹیز کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے چینل پہ پڑا ہے. اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایسی پرسنالٹی جو کلک کر گئی ہو, جو کہ آپ کے نیش سے تعلق رکھتی ہو, تو آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ان کی پوری پوڈ کاسٹ سن سکتے ہیں. اور یقین جانیں, ہر بندے کے ساتھ بیٹھ کے میں نے بہت کچھ سیکھا. میری پرسنالٹی میں بہت پازیٹیو انفلوئنس رہا. اگر آپ بھی کوئی کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ادھر کمنٹ دے سکتے ہیں, یا ان کے پوڈ کاسٹ پہ جا کے کمنٹ دے سکتے ہیں, ان سے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آخر تک پہنچ چکے ہیں تو ہمیں ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا. پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.